बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है इस टाइम पर। कुछ देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है और इस इजलास में बड़े अहम जो डिसीजंस है वो होने हैं। अब याद रखिए कि जो फैसला आया है जिसके अंदर सजा सुनाई गई है इमरान खान साहब को 14 साल की, बुशरा बीबी को 7 साल की। इस सजा के बाद सूरत हाल इस तरफ हो गई है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, इमरान खान साहब इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, और फैसले के बाद जब अपील में जाएंगे तो ये 2-3 पेशियों की मार है। कल मेरे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब ने ये फरमाया था। अब इस बात की तस्दीक इमरान खान साहब के खानदान से खुद आ गई है। अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात कही है, सुने जरा। इमरान खान चाहते थे कि 23 तारीख को इसकी सजा सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। सजा के अंदर उन्होंने कहा कि रिश्वत अलकादर यूनिवर्सिटी थी। ये इतना खराब केस है कि जाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना चाहिए। अब ये 2 समातों की बात की है अलीमा खान साहिबा ने, 2 पेशियों की बात कर रहे हैं अता तारड़ साहब। वो भी समझते हैं ये केस नहीं स्टैंड करेगा क्योंकि ये ओपन शट केस है, लेकिन वो जरा फ्लिप साइड पर देख रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि उमूमन शोले और आग बरसाते हैं हुकूमत पर, बड़े नाकिद हैं, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दी। कहते कैमरे पे तो वो बड़ा बरसते हैं लेकिन असल में बहुत अच्छी शख्सियत है, पीटीआई के रहनुमा बड़ी अच्छी शख्सियत है। तो ये जो तारीफ है ये भी इंटरेस्टिंग है। पहले वो 2 समातों से लेकर 2 पेशियों तक की बात सुनिए और उसके बाद फिर ये बात भी सुनिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की तारीफ PMLN के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ज़बानी। क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। नहीं समझता केस में इतना मवाद है, अपील जो है वो 2-3 पेशियां भी बर्दाश्त कर सकते। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं। सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा। पीटीआई के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे, ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्कर होते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा आदमी, मगर कैमरे के सामने उनकी रिक्वायरमेंट अब हमें कहते हैं कि जी हमारे लोग जो है वो चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा खड़ाक हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया, फिर जेल में झाड़ खाई वो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। अब आपने ये बात सुनी, अब कुछ तारीखों की बात करते हैं। ये 2 समातें, 2 पेशियां, ये दोनों तरफ एक स्टैंड है और दोनों तरफ समझ रहे हैं कि केस उनकी तरफ जाएगा अपील में जाकर। बट इसके साथ ही जो मुतालबा रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने, हुकूमती मुज़ाकराती टीम में, जुडिशल कमीशन वाला, उसमें 7 दिन दिए थे। अब वो 7 दिन खत्म हो रहे हैं अगली जुमेरात को। इसका मतलब है 23 जनवरी को ये डेट खत्म होगी। इससे पहले 20 जनवरी है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का ओथ है, वो भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है। इसके साथ जरा 31 जनवरी की तरफ जाएं, ये वो कट ऑफ डेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी कि इस डेट तक मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ तो निकल आना चाहिए। और अब एक और तारीख आई है, वो तारीख फैसल चौधरी साहब ने बताई है कि इमरान खान साहब ने जेल से ऐलान किया कि 8 फरवरी को एक तो शटर डाउन होगा, ऊपर से यौम सया मनाया जाएगा। सुने, इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेशली ये हिदायत जारी की हैं और हम यौम सया मनाएंगे और उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। अब ये वाली जो कॉल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 20, 23, 31 और 8 फरवरी, अब इस दौरान में क्या कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हम मुलाकात की बात कर रहे हैं मुज़ाकराती टीम की। इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने ट्वीट में ये उस मुलाकात की बात की है जो आर्मी चीफ के साथ है। ये याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहती रही कि हमने मुलाकात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज से करनी है, फौज के अलावा हमने कहीं मुलाकात नहीं करनी। उसके बाद मामला तब्दील हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहल की और मुज़ाकराती टीम अनाउंस की, फिर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम बनी और अब उनकी मुलाकातें चल रही हैं। ये मुलाकातें अभी मुनक़ता नहीं हुई हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि अगर मुलाकात उधर हो ही गई है जिधर आप मुलाकात चाहते थे तो अब मुज़ाकराती टीम की मुलाकात से या इन मुलाकातों का क्या कोई नतीजा निकलेगा। जब वो ये कहते हैं कि हमारी बातचीत बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पे शुरू हो गई है और बड़ी इत्मीनान बख्श है, तो फिर हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि यार छोड़ दें आप ये एफर्ट। अब हमें वो दरवाजा मिल गया है जो हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो खुल गया है। अब यहाँ छोटे छोटे दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं, उनको समझाएं। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक
اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے جوائن کیا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ یہ بڑا کروشل اور امپورٹنٹ ٹائم ہے, لیکن آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو پورا کیا, آپ نے کمٹ کیا تھا میرے پروگرام میں آنے کا. اسد صاحب, کور کمیٹی کی ملاقات 10 بجے ہونی تھی, مطلب ابھی شروع ہونے کو آئی ہوگی. اس ملاقات میں کیا ایجنڈا ہے, کیا امپورٹنٹ باتیں ہوں گی, کیا ڈیسیجنز ہوں گے؟ دیکھیں, ابھی چونکہ جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوگی, اور خاص کر جو نیا خان صاحب کے خلاف جو ہے نا جو کیس آیا ہے اور جس میں سزا ہوئی ہے, اس کے اوپر پوری اس کے پوری لیگل آسپیکٹ بھی دیکھے جائیں گے اور پولیٹیکل آسپیکٹ بھی دیکھے جائیں گے. ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں سب کچھ کے اوپر, اور ہم جو ایک نیا الائنس کو جو ہے نا بڑھا رہے ہیں, یہ ساری ڈسکشن جو ہے نا آج کور کمیٹی میں ہوگی, اور اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوگا. پھر جو پروپوزل بنیں گے وہ خان صاحب کے پاس جائیں گے. اچھا اسد کیسر, کچھ تاریخیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان تاریخوں کی طرف ذرا جاتے ہیں. ایک تو وہ 20 جنوری کی ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ کی تاریخ ہے, اس کے بعد اور ایک ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر پاکستانیوں کا, وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, وہ تاریخ. اس کے بعد 23 تاریخ آپ لوگوں نے 7 دن دیے ہیں, 7 دن کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن. یہ آپ کو 7 دن میں جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر وہ 31 جنوری کی کٹ آف ڈیٹ جو خان صاحب نے دی تھی, اور پھر اب 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی ہے کہ یوم سیاہ. کیا پریمپٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہونے کچھ نہیں والا, اس لیے ہمیں 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہی پڑے گا؟ نہیں, 8 فروری کو تو ہم ضرور منائیں گے, کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین جو ہے نا دنوں میں شمار ہوتا ہے کہ یہ بلیک ڈے ہے کہ جب آپ اپنے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی مینڈیٹ کی جگہ جو ہے نا آپ جو لوگ شکست خوردہ ہے اس کو بٹھاتے ہیں, تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو وہ تو ہم ہر صورت میں کریں گے, وہ تو اس کے مذاکرات سے, یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے, کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے. اسی دن عوام کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, عوام سے جو ہے نا اس کا رائے دہندگی کا جو حق ہے وہ چھین لیا گیا. عوام کو ایک میسج دیا گیا کہ تم جو ہے نا تم انسان ہی نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, تم جو بھی چاہو ہم وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے, تم جس کو بھی پسند کرتے ہو. یہ جمہوریت بونڈی جمہوریت ہے, اس کی کوئی جو ہے نا یہ شیم ڈیموکریسی ہے, اور اس میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. یہ صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے جو ہے ووٹ ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس دن تو نہ آئین رہا نہ قانون رہا, سب چیز کی دج کیا بکیر دی گئی ہے. ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا اس دن کو تو بلیک ڈے منانا ہے, یہ ہمارا قانونی ناصر صاحب, آپ نے ابھی پورے وہ بتا دیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے, لیکن مذاکرات بھی انہی کے ساتھ چل رہے ہیں پھر, اور بات چیت بھی انہی کے ساتھ چل رہی ہے پھر. تو وہ آپ حکومت یہ ایک پرسیو کرتی ہے کہ آپ نے انہیں حکومت مان لی ہے اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ادروائز پھر مذاکرات نہ ہوتے. نہیں دیکھیں, ہم تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اسمبلی میں ایز اے پروٹیسٹ بیٹھے ہیں, یعنی یا تو ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ نہ بیٹھے جیسے پہلے, پھر بھی لیکن جو ہم کر سکتے ہیں, ہم اپنی نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں, جو اویلیبل ہمارے پاس اپرچونٹی اس کو اویل کر رہے ہیں. یعنی اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس سے ہم جو اس کمیٹی میں بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو ایک اپرچونٹی ہے, اور دنیا کو بھی دکھاتے ہیں. پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جو اگر اس وقت ہمارے جو مین 2 مطالبات ہیں, ایک جو ہے نا کمیشن کا, اور دوسرا جو ہماری گرفتار ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہو, اور ملک جو ہے نا پھر بھی ہم اپنا احتجاج بھی رکھتے ہیں, اپنا موقف سے بھی بیچ نہیں ہٹتے, لیکن پھر بھی موقع دیتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. باوجود کہ ہماری سیریس کنسرن ہے, ہم نے اپنے کنسرن کو جو ہے نا تھوڑا پیچھے رکھا ہے اور ملک کو آگے رکھا ہے کہ ملک کی خاطر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے ان مذاکرات کی کنٹینیوٹی پہ اس فیصلے آنے کے بعد اسد کیسر صاحب, ان مذاکرات کی کنٹینیوٹی کے پی ٹی آئی کے ڈیسیجن پہ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب بڑے سرپرائزڈ ہیں کہ یہ کیسے, مطلب اتنا بڑا ڈیسیجن آ گیا اور پی ٹی آئی ابھی بھی ملاقاتیں کر رہی ہے, مذاکرات کے لیے آمادہ ہے, کیوں, کیسے؟ ہماری مجبوری پاکستان ہے, ہماری مجبوری جو ہے نا اپنے ملک کے عوام ہے, ہماری مجبوری جو ہے نا یعنی عمران خان کے خلاف جو سزا ہے, اس کے باوجود جتنے جوان مردی سے, جتنے حوصلے سے اس نے پیش کیا, اور جتنا
مطلب اس نے جو اس نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کی ہے. اور ٹھیک ہے، بس ہم ایک سچویشن میں ہے اس ملک میں اس وقت ایک غیر قانونی حکومت چل رہی ہے. ملک میں کوئی آئینی اور قانونی حکومت تو نہیں ہے. ملک میں سویلین سپریمیسی تو نہیں ہے. ملک میں جو ہے اس وقت بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ یہی کہ ہم آواز اٹھائیں. ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا کڑے ہیں، اور اس لیے کڑے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، ملک میں عدلیہ آزاد ہو. ٹھیک. اچھا، یہ عدلیہ آزاد ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، یہ ساری چیزیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ دوسری جماعتیں بھی بولتی تھی. آج جو حکومت میں اسد قیصر صاحب، تو ایک عام آدمی کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت میں آ کے پھر سے دوبارہ سے معاملہ تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی عرفان صدیقی صاحب نے ایک ملاقات کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ ملاقات جو بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہے، وہ ملاقات جس کے بعد کافی جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے، زبان زد عام ہے ملاقات، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات کی جو چہم گوئیاں جو بات چل رہی ہے. یہ مجھے بتا دیجئے گا جو عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا ہے کہ اب اس ملاقات کے بعد وہ ملاقات جو آپ بڑے عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے، یا پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، تو اس کے بعد مذاکراتی ملاقاتوں کا کوئی جواز، کوئی وجہ بچ جاتی ہے اسد قیصر صاحب؟ دیکھیے، اگر انہوں نے بانا بنانا ہے تو بانے تو ہو سکتے ہیں. ابھی کوئی بانا بنا سکتے ہیں. ہم اس کو بانا مطلب ہم کوئی اس کو ایکسکیوز نہیں دیں گے. یعنی سزا کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں تو یہ چونکہ نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اگر کمیشن بنے گا تو اس میں اور میرٹ کے اوپر اگر اس کے اوپر ٹرائل ہوں گے تو اس میں ایکسپوز ہوں گے. دوسرا یہ کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا تو ان کے ہاتھ سے تو سب سے کچھ چلی جائے گی، پھر تو یا پاہچ ہو جائیں گے. کیونکہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کی جو ہے ایک دن استقبال ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، جو پوری ملک نکلا ہوگا. اور مطلب یہ کہ اس کو اندازہ ہے اس باتوں کا. تو اس لیے اس قسم کی دیکھو، ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں آئے ملک کے خاطر جو ہے نا آگے بڑھے، اور پاکستان ہمارا ہے. اور تم نے مینڈیٹ بھی چوری کیا، تم نے ہم سے جو ہے نا ہمارا حق چھینا ہے، تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے ہمارے اوپر گولیاں چلائی، تم نے جو ظلم کر سکتی تھی وہ تم نے کیا ہے. لیکن پھر بھی ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے، آئین کی بالادستی ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہے. یہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں، آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں یا یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ جو بھی پاور میں ہے. اچھا، یہ ملاقات کی کنفرمیشن یا کیا ہوا، کیا احوال تھے اسد قیصر صاحب، وہ تو ذرا تھوڑے بیان کیجئے گا. یہ جو ملاقات بڑی مشہور ہوا ہے، یہ ملاقات تو ادھر ہوئی ہے، سیکیورٹی کی ایشو پہ ہو گئی ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، اور اس کو یوں ہی جو ہے نا ہوا بنایا جا رہا ہے. منسٹر گورنر نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ وہ سیکیورٹی ایشو تھی، اور اداروں نے بھی وضاحت کی کہ سیکیورٹی ایشو تھی پہ بات تھی، اور تو سب کو پتہ ہے، پبلک میں آیا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ بھی باتیں نہیں کی جائے. ٹھیک ہے، وہ آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ ہو رہا ہے. ان ادر ورڈز دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. اچھا، آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی یعنی پی ٹی آئی کے لیڈران کی تعریف کی، اور بالخصوص علی امین گنڈاپور صاحب کی تعریف کی ہے انفارمیشن منسٹر آف پاکستان نے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پھر یہ آگ کے گولے برستے ہیں آن سکرین کیمرے کے اوپر. اب اس بات کو اسد قیصر صاحب ذرا میں اس سے ملاؤں گی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ملاقات کرنی تھی محسن نقوی صاحب سے، علی امین گنڈاپور صاحب، تو آپ پیچھے کرتے ہیں، آپ تصاویر کیوں ریلیز کرا رہے ہیں؟ تو وہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور والی سچویشن تو نہیں اسد قیصر صاحب؟ انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا ہے؟ انفارمیشن منسٹر صاحب، میں ٹو بی پریسائز آپ کو بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کیمرے کے پیچھے بہت اچھے لوگ ہیں، علی امین سے ہماری دوستی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، مگر کیمرے کے سامنے ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھڑاک ہو جائے. اسد قیصر صاحب؟ نہیں دیکھو، اس طرح بالکل نہیں ہے. ہمیں جو ہمارا منشور ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہم نے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیڈ کرے. ٹھیک ہے، وہ نیچے سے ان پٹ لیتا ہے، مشورت لیتا ہے، لیکن لیڈر جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر لیڈرشپ جو ہے نا
ایک بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو مرکز کی مشاورت سے اور پارٹی کی مشاورت سے، عوام کی مشاورت سے، لیکن لیڈرشپ جو ہے نا اپنا ایک سوچ اور اپنے منشور کے ساتھ آگے بڑھتی. تو ہم نے ایک دوبارہ منشور ہے، ہمارا سوچ ہے کہ فرسٹ سے ہماری پارٹی کا نام تھا انصاف، یعنی ہم جسٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. لیکن اسد کیسا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو نا وہ جوڑا جا رہا ہے، جوڑ کے پڑھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ نے اگر محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو پس پردہ کرتے، اس کی تصاویر تو نہیں آنی چاہیے تھی. تو پھر وہ ایک گمان ہوتا ہے کہ واقعی میں پس پردہ بڑا دھیمے مزاج کے ساتھ چلا جا رہا ہے. آن کیمرہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے بیکاز آف پالیٹکس. نہیں، بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو علی امین جو ہے نا وہ ایک چیف منسٹر بھی ہے، اس کی حکومتی ذمہ داریاں ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو ملنا پڑتا ہے. تو خان صاحب نے وہ ضروری بات کی ہے کہ چونکہ اگر آپ ملتے بھی ہے تو پبلک میں، کیونکہ وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ رینجر اگر 10 گولیاں بیمار ہے تو کوئی نہیں رہے گا. تو ساری ذمہ داری تو انہوں نے دی تھی انٹیریئر منسٹر نے. انہوں نے اس قسم کی باتیں بھی کی تو ڈیفینیٹلی ہمارے مرکز میں اس کے خلاف بڑا اشتعال ہے. تو اس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ کہا تھا. بہرحال چونکہ ایک وہ چیف منسٹر ہے، اس کی اپنی سرکاری ڈیوٹیاں بھی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا اس نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ڈیوٹی اپنی نہ نبھاؤ، تو جس سے ملنا ہے بالکل ملنا، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی ظلم کیا ہے تو تھوڑا اس کے ساتھ 2 قدم پیچھے مطلب سائڈ پہ رہ کے جو نا آگے اپنا معاملات چلائے. ٹھیک. اچھا اسد کیا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ کسی کیس جو آپ لوگوں نے گارنٹی مانگی ہے کہ حکومت کسی طریقے سے کیسز کے اندر مداخلت نہ کرے، پریشرائز نہ کرے، وہ کہتے ہیں ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کی اپیل سے کیا امید رکھتے ہیں اسد کیا صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نمبر 1 جو ہے ڈیمانڈ وہ کمیشن کا ہے. یہ کمیشن سب سے پہلے تو آگے بات تب ہوگی جب کمیشن بنے گا. سب سے پہلے کمیشن، پھر جو ہے نا اس پہ ہم اس طرح نہیں ہے، پھر ہم نیٹی دیکھیں گے کہ اس لکھ کے کرنے سے نہیں، وہ پریکٹیکلی عملاً دیکھنے سے ہوگا کہ اداروں کا انفلوئنس عدالتوں پہ ختم کرنا ہوگا. اور حکومت کی جو انفلوئنس ہے، جس طرح وہ حکومت کو عدالتوں کو مینیج کرتی ہے، جس طرح میں نے اس کی جو فیصلہ ہوا ہے، یہ تو جج کا نہیں ہے، یہ تو فرمائشی فیصلہ ہے اور کہیں اور لکھا گیا ہے. اور اس سے پہلے پرچہ آؤٹ ہوا تھا. یعنی پہلے جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کچھ اینکرز بھی ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا سزا ہوگی، اور پھر جو ہے نا مشرق کہہ رہے تھے، ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا. پہلے سے جو ہے نا یہ نہیں پہلا فیصلہ قانون کو دیکھ کے پھر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کو اس پہ شک تھا کہ اس پہ سزا نہیں ہوگی؟ یعنی پورے پاکستانی قوم کو پتا تھا. میں تو سادہ انسان ہوں اسد کیسے صاحب، سوال تو میں آپ سے کر رہی ہوں، تو میرے لیے جواب دینا بڑا امپاسبل ہے. لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کچھ آبویسلی جرنلسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، قانون کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے میچ کر سکتے ہیں 2+2=4 والی سچویشن. لیکن اسد کیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فار ایگزامپل نہیں کہتے، وہ نہیں مانتے جوڈیشل کمیشن کا، تو ہم مذاکرات کا بوریا بسترا گول سمجھیں؟ ہاں بالکل، اگر نہیں ہوتی تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہے. یعنی اگلے ہفتے 23 تاریخ کو پتہ چل جائے گا یا آر یا پار کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یا وہ وقت مانگے تو آپ وقت دے دیں گے؟ یہ 7 ورکنگ ڈیز ہے، دیکھتے ہیں کب پوری ہو جاتی ہیں. 7 ورکنگ ڈیز 23 تاریخ تک بنے نا اسد کیسا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت درکار ہے، ہمیں ذرا آپسی مشاورت کرنے دیں، ہمارے اتحادی ہیں، تو مشاورت کے بعد اگر وہ 7 ڈیز کے اندر وہ اپنا رسپانڈ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے. تو اگر نہیں چاہتے تو پھر اسی کی ہم جو سمجھیں گے کہ اس کا ہمیں جواب ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہمارے پاس اور آپشن ہے، اس پہ ہم کام شروع کیا، آپ کو پتا ہے. جی اب انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. دیکھو، ہم ایک تو 8 تاریخ کو جو ہے نا ایک بہت بڑا ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا، اور ہم جو ہے نا 8 فروری کو بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا
اسد کے صاحب I'm sorry I'm cutting you short. اس کا مطلب یہ وہ 31 جنوری والی جو کٹ آف ڈیٹ تھی, ڈیڈ لائن تھی, اس کو ہم نل اینڈ وائڈ سمجھیں, اب وہ والی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, اب یہ 7 ورکنگ ڈیز والی ڈیڈ لائن ہے. Is that correct? نہیں, میں یہ نہیں کہتا, کیونکہ ابھی ہم 7 دن میں اس کا رسپانس دیکھیں گے, اس کے بعد اپنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیں گے جواب. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تو پھر ختم ہے. جی دیکھا, اگر وہ جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں سمجھو. اوکے, اینڈ دین پھر پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج موڈ میں آ جائے گی. Is that correct? اب اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو بلا رہے ہیں, تمام پاکستانیوں کی جو ہے نا پروفیسرز کو, ڈاکٹرز کو, انٹیلیجنسیا کو, وکلاء کو, میڈیا کو, مختلف لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان سے مشاورت کر رہے ہیں. جو اپوزیشن پارٹی ہے سب کو بلائیں گے. 2-3 دن کی ہماری ایک بیٹھک ہوگی, اس پہ ہم پوچھیں گے پھر ان سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں. اسد صاحب, یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس بار پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے, کچھ اور کرے. Is that what you're saying? نہیں, یہ میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ احتجاج ہوگا, لیکن اس میں ہم سوسائٹی کی دیگر لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جو ہماری کمیونٹی میں بہت اہم رول ہے, جس کی وکلاء ہے, ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, اور یہ جو میڈیا ہے, اور خاص کر جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں, سب کو مشاورت کے ساتھ آگے اپنے ساتھ اس تحریک میں چلائیں گے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آپ کی ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب سے؟ جی جی, اچھا, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب سے. کل میرے پروگرام میں وہ موجود تھے, اور وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح کا احتجاج پی ٹی آئی کرتی ہے, اس طرح کے احتجاج اور اس طرح کی عوام کو تکلیف دینے سے میں کسی طریقے سے اگری نہیں کرتا. تو اگر احتجاج ہوا تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب اس طرح کے احتجاج پہ تو نہیں مانیں گے, حالانکہ آئیڈیالوجیکلی وہ آپ کے ساتھ ہیں آئین کے تحفظ اور آئین کی بالادستی کے حساب سے. تو یعنی کیا احتجاج کی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اسد کیا صاحب؟ نہیں, ہم اس کے ساتھ مشورے سے کریں گے نا. جب آپ الائنس کو لے کے جائیں گے تو ہم سب کے مشورے سے آگے بڑھیں گے. Got your point. اسد کیسا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ویری کروشل ٹائم جہاں کور کمیٹی کی ملاقات ہونی ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا پی ایم ایل این والا موقف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سی آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اسد کیسا صاحب سے بات کر رہے تھے. کور کمیٹی کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی 10 بجے شروع ہونے کا ٹائم بتایا تھا, لیکن وہ obviously تھوڑا بہت تاخیر ہے. کیسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, and he was saying کہ ہم تو اب احتجاج موڈ میں آ جائیں گے اگر ایک ہفتے کے اندر یہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. یعنی نتیجے سے مراد یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف نہ گئے. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. میاں صاحب, یہ والی بات کہ ایک ہفتے کے اندر اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا نظر نہ آیا, تو اسد کیسر صاحب نے میرے پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہے کہ اس کے بعد پھر مذاکرات کا بستر گول سمجھے. تو پھر حکومت کیا کرے گی میاں صاحب آپ کی نظر میں؟ کیا ابھی مذاکرات کے لیے پرسو کرنا چاہیے حکومت کو یا نہیں, یا وہ عرفان صدیقی صاحب والی بات ایک اندیا ہے کہ مذاکرات اب شاید اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں, مذاکرات تو ڈے 1 سے ہی آگے نہیں بڑھنے والے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی جس سائڈ سے بھی بنی, میرا خیال ہے کہ دونوں جانب سے حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9-10 مئی کو ریڈ لائن کراس کی, ایک طرف آپ کہتے ہیں دوسری جانب کے کہنے والے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. آپ تیسری جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا, بلیک ڈے منایا جائے گا. آپ چوتھی جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میں ساری باتیں اگر مان لوں تو میں کہتا ہوں کہ آؤ جوڈیشل کمیشن پھر بناتے ہیں. پھر 2014 میں جو منصوبہ بندی کی گئی, جو سازش کی بنیاد رکھی گئی, وہ رحیل شریف صاحب سے لے کے ثاقب نثار صاحب اور پھر چلتے چلتے فیض حمید صاحب اور بندیال صاحب تک نوبت آئی. پھر یہ بھی
وہ جوڈیشل کمیشن جانچے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ ان کو لانچ کس نے کیا تھا اور عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا تھا اس کو سپورٹ کرنے کا، اور 3.5 سالوں میں کیا کچھ اس نے پورا کیا۔ پھر یہ بھی جوڈیشل کمیشن دیکھے کہ 2017 کو سزا دلوانے والے کون کون تھے اور صادق اور امین اس کو ڈکلیئر کروانے کے لیے کیوں ضرورت تھی دباؤ ڈالنے والوں کو۔ آج یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، تو یہ دور تلک والی بات تو پی ٹی آئی کرنے کو تیار نہیں ہے نا میاں صاحب؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو مذاکرات کھیلنا ہے تو ان کو صرف ہوپ دے دیں کہ اسی مذاکراتی کمیٹی سے عمران خان کی رہائی کا بندوبست ہوگا، تو 4 سال تک لے جائیں اسی کمیٹی کو کھیلتے کھیلتے وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے۔ اور اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ اس کمیٹی نے یا اس کمیٹی کا اختیار نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو رہا کر سکے، تو یہ کمیٹی ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اور مجھے یہ بتائے کوئی کہ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے جیل کے اندر، تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ راتوں کو جو دوسری مذاکراتی کمیٹی ڈائیلاگ کر رہی ہے یا بھیک مانگ رہی ہے یا آزادی مانگ رہی ہے یا عالمی پریشر کے ذریعے دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کے اداروں پہ، تو پھر آئین قانون کی بالادستی کہاں ہوئی بھائی؟ پھر آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا 9-10 مئی کے جرم میں، تو صرف گرفتار ہوئے تھے معصوف اور 230 جگہوں پہ بیک وقت حملہ ہوا تھا، 230 جگہوں پہ۔ آج سزا ہوئی ہے تو ایک جگہ سے بھی کسی نے پھول تک نہیں مارا کسی جگہ۔ اچھا، I have to bring something forward۔ اب مذاکرات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو انڈیا مل جائے کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے ان مذاکراتی معاملات کے نتیجے میں رہا ہوں گے تو 4 سال بھی، وہ اب بھی اسد کیسا صاحب میرے پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں کہ 7 دن کے اندر، جس کی تاریخ آف کورس پچھلے جمعرات ہوئی تو 7 دن ایڈ کیجئے تو اگلے جمعرات یعنی 23 جنوری لگا لیجئے۔ 23 جنوری تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، یا تو رہائی کی بات بھی نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو اینڈ آف ٹاکس ہے، تو پھر وہ 4 سال والا معاملہ تو نہیں نظر آ رہا میاں صاحب۔ نہیں، اگر انیکا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس کے کوئی ٹی او آر تو آپ بنائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ ڈیمانڈ کریں اور یک طرفہ ہی جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ اگر یہ بلیک ڈے مناتے ہیں 8 فروری کو، جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو خود بلیک ڈے منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں 8 فروری کو، اس لیے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ میاں صاحب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں ہم اس لیے بلیک ڈے منائیں گے کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ آپ کیوں بلیک ڈے منائیں گے میاں صاحب؟ ہم بھی اس لیے منائیں گے کہ ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہم بھی یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ بھی اگر ہم ہماری سائٹ پہ فارم 47 کی پیداوار حکومت کو کہتے ہیں تو فارم 47 کی پیداوار خیبر پختونخوا حکومت نہیں ہے؟ پھر کیا پنجاب میں جو ان کی سیٹیں ان کو ملی ہیں کیا وہ ان کا مینڈیٹ تھا؟ نہیں، پک اینڈ چوز ہوا ہے۔ کسی کو اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کا چناؤ کرے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اسمبلی سے باہر رکھے۔ یہ تو اختیار صرف ووٹ کو ہونا چاہیے، ووٹر کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، مگر ووٹ کو عزت نہیں مل رہی۔ ووٹ نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کا بکس سے نہیں نکلا۔ یہ نتیجے بنائے گئے ہیں اور نتیجے بنانے سے کبھی ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ جس جمہوریت کی بلیک ڈے منانے والی بات میاں صاحب، یہ آپ کی ذاتی بات سمجھی جائے یا یہ سمجھا جائے کہ پارٹی میں ایک سوچ موجود ہے کہ اگر پی ٹی آئی بلیک ڈے مناتی ہے انتخابات کے دن کے 1 سال مکمل ہونے پر تو پھر پی ایم ایل این بھی منائے گی؟ یہ پی ایم ایل این میں سوچ پائی جاتی ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے سمجھی جائے؟ نہیں انیکا، نہیں، اگر مناتی ہے جب مناتی ہے یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے
کہ بھائی آپ فارم 47 کی ہی پیداوار ہیں، اگر دوسرے فارم 47 کی پیداوار ہیں یا اگر دوسروں کو جتوایا گیا ہے تو آپ کو ہرایا نہیں گیا. اگر آپ کو ہروایا جاتا تو پھر آپ اس پوزیشن میں آج نہ ہوتے، اور اگر کسی حکومتی سائٹ پہ جتوایا گیا ہے تو ان کے لوگوں کو پھر ہروایا نہ جاتا. بات تو یہ ہے کہ جو کرنے والی جو کوئی بات سمجھنے کے لیے اس لیے شاید تیار نہیں ہے کہ جو بینیفیشری ہیں وہ چپ ہیں، اور جن کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کے لیے بات کریں نا، تو کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ انتخابات میں فیئر فری کاسٹنگ ہوگی ووٹ کی؟ کیا گارنٹی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں دوبارہ 2018 یا 2024 نہیں دہرایا جائے گا، نہیں ری پلے ہوگا ان کا. یہ کیسے انشور کریں گے میاں صاحب؟ یہ کیسے انشور کریں گے؟ یہاں تو ہر جماعت بیٹھی ہے انتظار میں کہ ہمیں کب چوز کیا جائے، ہماری باری. دیکھیں دو چیزیں ہیں انیکا، اگر تو آپ آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیک ڈور چینل بند کیا جائے، پھر سب سے پہلے آپ غیر آئینی خود جو قدم اٹھاتے ہیں اس کو روکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انشور یہ کیا جائے کہ انتخابات فیئر فری ہوں. یہ تمام جماعتوں کو مل کے اس پہ کنسنسس سب کا ہونا چاہیے اور طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، یکجہتی اس بات پہ ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ آج تو جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے انیکا، کبھی یہ بات ہوتی تھی آئین قانون کی بالادستی کی، کبھی یہ بات ہوتی تھی جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، کبھی یہ بات ہوتی تھی غیر آئینی قوتیں جو ہیں وہ مداخلت نہ کریں. آج تو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے عالمی قوتوں کو. یہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو پاورفل حلقے تھے یا پاورفل شخصیات تھی، ان کا اثر رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے، اور عالمی قوتیں جو اثر رسوخ رکھتی ہیں ان کی پاکستان کے اندر مداخلت بڑھتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں اس کو کتنا پیسہ وہ دے چکے ہیں اور وہ پیسہ کہاں سے آیا. آج 190 ملین پاؤنڈ کا سزا یافتہ بندے کا مسئلہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کھانا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اربوں ڈالر، اربوں خربوں روپیہ ایک لابنگ فرم کے ذریعے وہ بول رہا ہے، پیسہ آنے والی رجیم کا بندہ بول رہا ہے ٹویٹ کے ذریعے، اپنی گفتگو سے، اپنے اثر رسوخ سے. تو دیکھنے والی تو بات یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. معصوم تو ایک دمڑی کا کام نہیں کرتے. مداخلت تو کسی ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے، مداخلت تو کسی ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے. مداخلت اندرونی ہو، بیرونی ہو. مداخلت پاکستان کے سسٹم میں، سیاسی نظام میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ ایک ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان خود انوائٹ کرتے ہیں مداخلت، اور مداخلت کو ریڈ کارپٹ بچھا کر کہتے ہیں کہ آئیے مداخلت کیجئے، ہمیں جب تک آپ اقتدار میں بٹھاتے ہیں ہم خوش ہیں. اور یہ ساری جماعتوں کا اکراس دا بورڈ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. میاں صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں یہی جماعتیں جو ریڈ کارپٹ بچھاتی ہیں وہ کہیں کہ ہم مداخلت کو قبول نہیں کریں گے. یہ تو ممکنات میں سے کیسے ہوگا میاں صاحب؟ اور نواز شریف صاحب جو فرماتے تھے وہ بھی آج چپ نہیں انیکا. تو پھر یہ بات کہیں نا کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں نہیں ہیں بلکہ اقتدار کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. پہلے تو یہ واضح کریں نا، سچ پورا بولیں، کیوں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہی ہیں کہ سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں، اگر اس کو اس طرح لیا جائے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کبھی کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی دوسرے کا کندھا استعمال کرتے ہیں، یا کبھی کسی کو باری کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے کو باری کا لالچ دیا جاتا ہے. بات اگر یہاں تک رہتی تو پھر بھی پاکستان کسی نہ کسی حوالے، ایک سیکنڈ انیکا، ایک سیکنڈ، پھر بھی پاکستان چلے لنگڑا لولا چل ہی رہا تھا. مگر مجھے آج جو اندیشہ، جو مجھے آج فکر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ یہ ہے
کہ پہلے پاکستان کے اندر یہ کھیل کھیلا جاتا تھا، آج عالمی قوتوں کو دعوت دے کے آپ پاکستان کے اندر ان کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے بڑی غداری پروگرام کا سیگمنٹ کا ریاست کے وقت ساتھ ختم ہو گیا ہے، اور کوئی لیکن نہیں مجھے ہو آپ سے ایک سکتی۔ سوال پوچھنا اور مجھے اس کا شارٹ اینڈ کوئک آنسر چاہیے ہوگا۔ میاں صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ لالچ دیا جاتا ہے اقتدار کا، ہمارے سیاستدان لالچی ہیں جو اقتدار کے لالچ سے جو ہے وہ ایک دم سے کسی بھی مداخلت کو انوائٹ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ہوتا آیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے اگر کوئی انکاری ہوگا تو میرا خیال ہے وہ مناسب بات نہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا مگر اکثریت ایسی ہے۔ اب آجیں میں پھر وہی بات دہرانے لگا ہوں۔ میاں صاحب وقت گیا ہے، یہ بات ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، میں آپ کو کسی اور پروگرام میں بھی زحمت دوں گی گائے بگائے۔ میاں جاوید لطیف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد ذرا آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو لیں گے اور جانیں گے کہ کون سی سمت جو ہے اس ٹائم پر دوست سے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق گورنر سندھ ہے اور سیاستدان ہے اور اکانومی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ اب پرابلم ایک آئی ہوئی ہے زبیر صاحب، وہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا تھا، مذاکرات شروع ہوئے تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک سرٹنٹی کے ساتھ آئے۔ ناؤ آئی آلسو سی اگین کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ نہ جائے اگر مذاکرات فیل ہو گئے۔ کس کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا کہ انشور کریں کہ مذاکرات فیل نہ ہو؟ میرا خیال ہے ظاہر ہے دونوں کی ذمہ داری ہے، جب نیگوسیشنز ہوتے ہیں تو دو سائڈز ہوتی ہیں، لیکن انیکا ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں اور انبریجبل ہیں جس کو کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں کوئی امید نظر آتی کہ جی یہ نیگوسیشنز کے بعد کوئی صورتحال اچھی ہو جائے گی۔ سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بڑھنے کا امکان ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں اس میں شدت آنے کا امکان ہے۔ شدت کا مطلب یہ نہیں کہ ایجیٹیشن شروع کر دے گی پی ٹی آئی، ان کے پاس وہ آپشن مور اور لیس ختم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک سائلنٹ میجورٹی اگر ہو اور وہ سپورٹ نہ کر رہی ہو حکومت وقت کو تو انسٹیبلٹی تو رہے گی، اور اس انسٹیبلٹی کے ساتھ بھی اکنامک ریکوری ہونا بہت مشکل ہوگا۔ اچھا یہ آپ نے فرمایا نا دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جے یو آئی کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سزا کے بعد بھی پی ٹی آئی مذاکرات کنٹینیو کر رہی ہے، حیرت کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے۔ آپ کو اس پہ حیرانی ہے یا نہیں ہے؟ جی مجھے حیرانی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی ہیز لاسٹ ایوری تھنگ، مطلب ان سینس کہ ان کی وجہ سے نہیں، ان کو الیکشن ہروا دیا گیا، ان سے پولیٹیکل سپیس لے لی گئی، ان کی لیڈرشپ کو اندر بند کر دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، حکومت وقت میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے خلاف ہے، تو ان کے ساتھ اگر کوئی ہے اور جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کے سپورٹرز ہیں جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ کروڑوں کی تعداد پہ اس وقت تک کھڑے ہیں جب ان کا بیانیہ ایک سخت ہے، اور اگر وہ بیانیہ نرم ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو واچ آؤٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیڈیٹلی کچھ ہو جائے گا، بٹ دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ جی جو سب سے امپورٹنٹ ان کا اسٹیک ہولڈر ہے، جو ان کی اسٹرینتھ ہے، کہ وہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے پاکستان کی، اور میرا خیال ہے سب مانتے ہیں اس چیز کو، تو وہ اس کی جو ایک ریزن ہے وہ ہے اس شدت سے سیاست کرنے کا طریقہ کار جو عمران خان کر رہا ہے، اسپیشلی جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا زبیر صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے۔ یقیناً ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو، اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کنٹینیوڈ رہے گی، تب تک کنٹینیوڈ رہے گی جب تک دونوں جماعتیں اس بات پر بڑی کلیئر نہ ہو جائیں کہ ان کو آخر کیا چاہیے ان مذاکرات سے کیا خان صاحب کو باہر دیکھنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے، اور کیا اگر تو عدالتیں فیصلہ کریں گی تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا رہے گا کہ کسی بھی طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی کے خلاف ہے، جب بھی کسی کے خلاف وہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ والی بات۔ زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز، مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ جی مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، مجھے یہ بات بتائیے گا، اوکے ٹیریفک، مجھے یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ اب ناؤ واٹ نیکسٹ؟
کیونکہ یہ کچھ جو آگے کے ہفتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی. ابھی ہم جو ہے وہ سرپلس میں گئے ہیں, ہمارا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, وی ہیو گون انٹو کریڈٹ سرپلس میں گیا. سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ اڑان پاکستان کی بات کر رہی ہے, گورنمنٹ اس ٹائم پہ بات کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اینڈ دین ہمارا اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سرپلس رہا ہے. اب یہ چیز مینٹین کرنا چاہیے نا گورنمنٹ. دیکھیں انیکا, سو مینٹین کرنے کے لیے لیکن انیکا کس چیز میں فلیکسیبلٹی شو کرے؟ جی دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا کافی نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ عوام کو فائدہ کس چیز سے ہوگا. پاکستان جدھر کھڑا ہے اکنامک سٹینڈ پوائنٹ سے, یہ آئی ایم ایف کے 1 سال کے بعد یہی ہوتا ہے, اور یہ 25ویں دفعہ, پہلی دفعہ نہیں ہے. اور یہاں ہم نے بہت دفعہ آ کے اور اس کے بعد لڑ کھڑائے ہیں. اور اس کا ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو نیئر ڈیفالٹ سچویشن ہوتی ہے, جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, پیسے ڈالرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ اس ڈیفالٹ سچویشن سے باہر آ جاتے ہیں اسٹیبلٹی کی سچویشن میں, جس وقت جس جگہ ابھی ہم کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ اسی اسٹیبلٹی کی سچویشن کو دیکھیں, 2024 جو کہ ایئر آف اسٹیبلٹی کہلاتا ہے, اسی سال 1.30 کروڑ پاکستانی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں, 1.30 کروڑ مزید. سو وہ جو 1.30 کروڑ ہیں, ان کو کرنٹ اکاؤنٹ سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ سرپلس میں یا ڈیفیسٹ میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے اکانومی کا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل سیکٹر, وہ نیگیٹو میں ہے ابھی تک. سو یہ جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کو واپس آنے کے لیے جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی اپنے پیک پر پہنچے گی, نارمل اکنامک ایکٹیویٹی, پھر آپ کو امپورٹس کی ضرورت پڑے گی, پھر کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر آئے گا. جب آپ کچھ کریں ہی نا, کار چلانی بند کر دیں, تو آپ کہیں گے جی پیٹرول ہمارا کتنا ہم نے سیو کیا اس مہینے. بھائی کار چلے گی تو پھر پیٹرول کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ پیٹرول آپ مینیج کر سکتے ہی نہیں کر سکتے. جی یہ کفایت شعاری ہے. اس جگہ ہم نے آخری منٹ میرے پاس رہ گیا. جی ہاں آخری منٹ میرے پاس رہ گیا, لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اگر سجیشن دے حکومت کو بھی, کیونکہ دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں اس ٹائم پہ, پی ٹی آئی کے پی کے میں سٹیک ہولڈر ہے, اور حکومت یہاں پنجاب کی طرف بھی ہے, اور اتحادی جو ہیں وہ وفاق میں بھی ہیں. ناؤ دس از این امپورٹنٹ اینڈ کروشل پوائنٹ کہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو حکومت سے باہر نہ ہو, ساری جماعتیں حکومت میں اس ٹائم پر. تو پاکستان کی اکنامک اپلفٹ بھی, پاکستان کی اسٹیبلٹی بھی, سیکیورٹی اسٹیبلٹی بھی, سب جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے ایکولی. آپ کیا سجیشن دیں گے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کو اور حکومت کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کوئی دونوں سائڈز نے جس کو کہتے ہیں نا لچک دکھانی ہوتی ہے. یہ حکومت ظاہر ہے مینڈیٹ لے کے تو آئی نہیں ہے, بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی بھی ہے, اور یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے جو کنٹروورشل ہے پچھلے 11 مہینے سے, اور یہ رہے گا کنٹروورشل. اس کو ریزالو کرنے کے لیے پی ٹی آئی اینڈ حکومت ایک ہی چیز پر اگر ایک نقطے پر ایگری کر لیتی ہیں کہ ارلی الیکشنز, ارلی ان دا نیکسٹ 1 ایئر فار ایگزامپل, الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں, اور اس کے بعد کریڈیبل لوگوں کو لے کے جائیں, اور انشور کریں فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. دیٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان. یہ باقی آئیں بائیں شائیں ادھر سے جا کے ادھر سے, یہ کبھی کوئی پاکستان کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اینڈ پاکستان ول کنٹینیو ٹو اسٹرگل. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ دونوں سائڈس کو احساس کرنا چاہیے کہ ارلی الیکشنز از دا اونلی ارلی الیکشنز بٹ فری فیئر, وہ والا نہیں جو فیبری 2024 میں ہوا تھا. دیٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان. Interesting. Mohammad Zubair Sahab, thank you very much for joining me in the program. Now question is to be or not to be. کہ کون لچک دکھائے گا اور کون لچک نہیں دکھائے گا, اور کس حد تک دکھائے گا at the same time. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس کے پاس کیا دینے کو ہے, اور یہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چل جائے گا, ابھی اگلے ہفتے تک بھی پتہ چل جائے گا. اب منڈے کو بھی ایک امپورٹنٹ تاریخ ہے, اس کے بارے میں کل بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.